अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। आज के रोज़ एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जानिब से की गई है और डेफिनेटली पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ पे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उस तमाम तर मामले का जो नंबर है, जो डाटा है, वो शेयर किया गया है, जो कि ये बताता है कि पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान इस अफरीद के ख़ात्मे तक, इसके कलाकमा कर जाने तक यकीनी तौर पर फ़ाइट बैक करता रहेगा और आखिरी दहशतगर्द के ख़ात्मे तक ये लड़ाई जारी रहेगी और इसके लिए हमारे जवान अपना पेश कर रहे हैं। और पाकिस्तान वाज़े और दो टोक अल्फाज में पड़ोस को भी ये बताता है कि पाकिस्तान में छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रिगेडियर गज़नफ़र अली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फौरी तौर पर हाईलाइट होती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिसके लिए हमें हाफ ईयरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का वेट करना होता है या डाटा जब आ रहा होता है तो हम उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन मुसलसल मसरूफ़ अमल है पाकिस्तान इस फ्रंट पे और इस लड़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ भी हासिल कर रहा है। या बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये लड़ाई चली हुई है और जिस तरह आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में KPK में चीज़ें हो रही हैं। असल के कल हंगू में चेक पोस्ट पे हमला हुआ, वो 15 पुलिस वाले शहीद हुए। तो आप देख रहे हैं कि ये 10 लोग शहीद होना, 15 लोग शहीद होना, 11 लोग शहीद होना, ये एक रूटीन है, एक मामला ही बन गया। और जिस तरह ज़ियारत में जो कुछ हुआ था, तो उसके ऊपर फिर बेस उस वजह से पाकिस्तान के अंदर एक कसीरुल जाती जो ऑपरेशन है उसका आगाज़ करना पड़ा। और वो 2 ऑपरेशन आपने बलूचिस्तान के अंदर शुरू किए और एक ऑपरेशन जो KPK में जारी है। तो उसमें जिस वक्त तक हम इन दहशतगर्दों की टेल तक नहीं पहुंचते, दहशतगर्दों के बेसिस को तबाह बर्बाद नहीं करते, उस वक्त तक ये दहशतगर्दी की लहर जो फितना फारिग और फितना हिंदुस्तान के जरिए जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है, जिसको अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है। बल्कि अभी तो आप देखिए ना, कल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसने ये कहा कि जो गाजा में और वेस्ट बैंक में जिनका जेनोसाइड हुआ है, उसके अंदर भारत उसके लिए तमाम मसला जो है वो भारत ने सप्लाई किया था। और भारत से कोई 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक 2596 कंसाइनमेंट हैं जो असले के और वेपन के और गोलियों के और गोलों के और एक्सप्लोसिव के भेजे गए हैं। तो अगर वो इजराइल के अंदर ये काम या जेनोसाइड जो है वेस्ट बैंक और गाजा में कर रहे हैं, तो आप देखिए पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान के शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए फिर अमल की जरूरत है कि हम तमाम के तमाम अपने रिसोर्सेज जो है उनको ज़ेर इस्तेमाल लेके आएँ और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। इसलिए कि जहाँ तक पॉलिटिकल सिस्टम की बात अगर आप करते हैं तो वो मैं उसके ऊपर और ज़्यादा डिवेल नहीं करना चाहता। कल जो मोहसिन नकवी ने कहा है कि आपका सिस्टम जो है वो फेल हो गया और तबाह हो गया, और इसमें आप पॉलिटिकली आप जो कुछ देख रहे हैं, आज जो कुछ हो रहा है, उसमें तमाम की तमाम इस सिस्टम की एक इसलिए तबाह हुआ है कि इसकी एक जो है जहत ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें तमाम का तमाम बोझ जो है इस ऑपरेशन, इन दहशतगर्दी की पाकिस्तान में तबाही आई है, वो पॉलिटिकल मैयर या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैयर या वेलफेयर मैयर या जो पॉलिटिकल अपना पिटफॉल्स हैं, जो अंडरलाइंस है, उनको एड्रेस करने के बजाय तमाम का तमाम बोझ जो है फौज के ऊपर और सिक्योरिटी के अदारों पे गुट बैठ गया और खुद टके का काम नहीं कर रहे। जिसकी यानी आप जिस मुल्क में जब पेशावर के अंदर जब हमला हुआ था, या आपके प्राइम मिनिस्टर वहाँ तशरीफ ले गए थे, जब पुलिस लाइन पे हमला हुआ था, वहाँ उन्होंने कहा था कि उनको एक चीज़ याद है जब वो कहते हैं कि हमारा दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो एरर सिंड्रोम है। और वहाँ से लेके आप देख लीजिए आज तक कितने हमले हुए हैं। आज तक कि आपके मुल्क के अंदर नेक्टा जो आपने नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनाई थी, उसको फॉल कर दिया गया। कोई आपके पास ऐसी सिविलियन बॉडी मौजूद है जो पूरी की पूरी दहशतगर्दी के जो रीजंस हैं, वजूहात हैं, जो आप बलूचिस्तान में देख रहे हैं या KPK में देख रहे हैं, या बलूचिस्तान में जो पॉलिटिकल नैरेटिव जो लेके चलते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए कोई चीज़ की जा रही? अगर नहीं की जा रही तो फिर मोहसिन नकवी ठीक कहता है कि सिस्टम जो है वो टोटल फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि सिस्टम तबाह हो चुका है। तो इसलिए आप देखिए दहशतगर्दी भी पाकिस्तान के अंदर बढ़ती है, क्योंकि जब भी मिस गवर्नेंस होगी तो लोगों की डेप्रिवेशन बढ़ेगी, लोगों का एहसास महरूमियत बढ़ेगा, और जब वो डेप्रिवेशन बढ़ेगी और जब वो एहसास महरूमियत बढ़ेगा तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के वो लोग जो हैं वो अपना हक लेने के लिए कोई ना कोई तैयार। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के जो ऑपरेशन हैं
اور جو وہ ملک کو اسٹیبل رکھنے کے لیے، عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، چیزوں کو ایک اسٹریم لائن کرنے کے لیے جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے آپ کو جو ہے یہ آپریشن جس طرح ابھی چلے ہوئے ہیں، بلوچستان میں چلے ہوئے ہیں، چلتے رہیں گے. اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب بنیادی طور پہ آپ نے بہت سارے معاملات کو، موضوعات کو کور کیا. یہ ڈی جی صاحب کا بھی جملہ ہے کہ یہ ریاست ہے تو سیاست ہے، ظاہر ہے، اور ریاست ہے تو جان ہے. یہ پہلی بار بھی نہیں ہے، یہ میسج بار بار بتایا جاتا ہے، کیونکہ ریاست ہے تو پھر سب کچھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حالیہ جو معاملات ہیں، بغیر کسی ایک طرف پن پوائنٹ کیے، لیکن جس طرح سے ہم پانی کو گدلا کرتے ہیں، جس طرح سے بیان بازی شروع ہو جاتی ہے سیاسی جماعتوں کی، پھر وہی سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں ہوں تو وہاں پر جو کارکردگی کی شکایات ہیں یا رکاوٹیں ہیں یا ایفیشنسی کے معاملات ہیں، وہ اس سب کو کمپلیکس بنا دیتے ہیں. یعنی ظاہر ہے ہم کسی کے پاکستانیت پر اور پاکستانی ہونے پر، محب وطن ہونے پر بات نہیں کر رہے، نہ کرنی چاہیے، لیکن مشکلات ہو جاتی ہیں، ڈیفینیٹلی نہ چاہتے ہوئے ہو جاتی ہیں، اور یہاں ان لوگوں کا کام، یعنی فورسز کا کام کمپلیکس ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا، ہم کسی کو اینٹی پاکستان نہیں کہہ سکتے، نہ ہم کوئی ایسی چیز کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف یہ کہیں کہ کوئی اپنا لیڈر یا کوئی پولیٹیکل پارٹی کرنے کی کوشش. ایبسولوٹلی ناٹ. ساری پولیٹیکل پارٹیاں پاکستان کے اندر رہ رہی ہیں اور پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں. الیکشن بھی پاکستان کے جو قوانین کے تحت کرتے ہیں. لیکن جب اگر آپ دیکھیں نا، اب یہ کشمیر کا جو الیکشن ہے، اس میں دونوں پارٹیاں پہ آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے سنیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اتنی 15 سال میں اتنا پیسہ باہر بھیج دیا. شرجیل محمد کہتا ہے کہ جی یہ جو حکومت ہے فارم 47 کی حکومت ہے. بلاول کہتا ہے کہ میں وفاقی حکومت کو آخری وارننگ دے رہا ہوں کہ آپ کشمیر کے الیکشن کے اندر دھاندلی نہ کریں. کشمیر کے الیکشن کے اندر جو پنجاب میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس پہ پنجاب گورنمنٹ کی کتنی اپنا توجہ ہے اور کشمیر کے الیکشن پہ کتنی توجہ ہے. آپ بتائیے نا، کون سا لا آپ کو الاٹ کرتا ہے کہ آپ جو پنجاب کا پیسہ ہے اس کو اس سے بغیر کسی پرمیشن، بغیر کسی اپروول لیے، بغیر یا کچھ کریے بجائے آپ کو اٹھا کے الیکشن سے 2 دن پہلے بسیں اٹھا کے آپ بھیج دیں اپنا کشمیر کے اندر بھیج. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہوتی، جب آپ اب اگر آپ ایڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا کے پڑھیں، آپ اس دفعہ ذرا اٹھا کے پڑھیے گا کہ ایک ایم این اے کو کتنا پیسہ دیا گیا ہے. 52 کروڑ روپیز کا تو نام آ رہا ہے. جو فاروق سلیم صاحب ایک ماہر معیشت ہے، انہوں نے بہت ساری چیزیں کوٹ کی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا آرٹیکل لکھا ہے معیشت کے سسٹم کے اوپر. وہ پیسہ کہاں گیا ہے؟ آپ نے کیا کیوں آگے، چاہے سیلاب چاہے دریائی ہو یا سیلاب چاہے بارشی ہو، پانی تو اس میں کھڑا ہوتا ہے. جب پانی بے تاجہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کے سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو سوال اٹھتے ہیں وہ بنیادی طور پہ گورننس کے حساب سے اٹھتے ہیں. اور گورننس کا مسئلہ وہ ہے کہ جس پر سب بات کریں، اور ڈیفینیٹلی یہ مسئلہ حل بھی ہونا چاہیے، اور اس کو حل کیے بغیر ہم آگے بڑھ بھی نہیں سکتے. بہت شکریہ بریگیڈیئر، تھینک یو فار یور ٹائم. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. جس سسٹم کے تحت یہ ملک چل رہا ہے، اس سسٹم کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے، وہ کولیپس کر چکا ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اس سسٹم کو چلانے والے وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں. ایک نہیں بلکہ 3 وفاقی وزراء کا الگ الگ انداز میں اس سسٹم کے تباہ ہونے کی داستان کا جو رونا ہے وہ ایک ہی دن میں سامنے آیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا سسٹم اپنی مدت پوری کر چکا ہے؟ کیا سب سے بات کا پیغام سب سے واقعی بات ہے، یا کسی ایک کے لیے کوئی دھمکی ہے؟ ریڈ لائن میں رہتے ہوئے سسٹم ٹھیک کرنے کی بات کیا عدم اعتماد کی طرف اشارہ تو نہیں ہے؟ سوال ہی سوال ہیں. اور اس سسٹم کی ناکامی کو لے کر سب سے چونکا دینے والا جو بیان ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی کی طرف سے آیا ہے. وہی محسن نقوی جنہیں یار دوست وزیر داخلہ کم اور ایکٹنگ وزیر اعظم زیادہ سمجھتے ہیں. وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم جس رہ رہے ہیں وہ سسٹم مکمل طور پر کولیپس کر چکا ہے. آپ 10 سال بعد بھی یہیں بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح تقریر کر رہے ہوں گے اور اسی طرح اپنے مسئلے بیان کر رہے ہوں گے. اس نے ایسے کا ایسا رہنا ہے کیونکہ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے. آپ مانے نہ مانے، اگر ہم اسی سسٹم کے تحت چلتے رہے تو 10 سال بعد بھی اسی اندھیرے میں کھڑے ہوں گے. یہی نہیں، وزیر داخلہ نے سسٹم کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی کارکردگی اور محنت پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے. آپ 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں، جب تک اس سسٹم کو ری سیٹ نہیں کریں گے آپ اس کے لیے، جیسے بھون صاحب نے بات کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک کمرے میں بیٹھنا پڑے گا،
چاہے وہ ایک دن بیٹھیں، چاہے وہ ایک مہینہ بیٹھیں، چاہے وہ اس کو ایک سال بیٹھیں۔ یعنی پیغام ایک ہی ہے کہ اب سسٹم نہیں چلے گا، یہ سسٹم نہیں چلے گا، بدلنا پڑے گا۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے نون لیگ کے روایتی طریقوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ لیپ ٹاپ سکیم جو خود شہباز شریف کی ہی سکیم ہے اس کو بھی رگڑا کہ نوجوانوں کو محض 2000 یا لیپ ٹاپ ٹیبلٹ بانٹ کر خوش نہیں کیا جا سکتا، اور بھارت کے کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کی مثال دے کر وفاقی وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی نے خبردار بھی کر دیا کہ نوجوان اگر اکٹھے ہو جائیں تو سسٹم کو الٹا بھی سکتے ہیں۔ ہم اپنے نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں۔ اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کیا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے۔ وزیر داخلہ نے صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کی بلکہ حل بھی بتایا۔ انہوں نے نئے صوبوں کی بات کی، وہیں یہ بھی کہا کہ جمہوریت کے پرانے سسٹم سے نکل کر نئے راستوں کی طرف بھی جانا پڑے گا۔ وزیر داخلہ کا یہ بیان کیا صدارتی نظام کی طرف اشارہ ہے؟ نون لیگ کی حکومت کے لیے ریالٹی چیک ہے، آئی اوپنر ہے، یا پھر سسٹم کا کڑا پوسٹ مارٹم ہے؟ اس بیان کی ٹائمنگ ڈیفینیٹلی بہت اہم ہے۔ یہ اس وقت میں سامنے آ رہا ہے کہ جب تحریک انصاف اپنا آئندہ کا لاہ عمل 5 تاریخ کو دینے جا رہی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کو لے کر حکومتی اتحاد میں دراڑیں نظر آ رہی ہیں، اور صرف محسن نقوی ہی نہیں بلکہ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی بغیر نون لیگ اور سسٹم کو ہی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس علاقے میں جتنی بھی محرومیاں ہیں، یہ محرومیوں کو ذمہ دار جو بھی پارٹیاں ہیں، میرے کشمیری بہن بھائیوں نے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ دوبارہ دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ یہ بار بار آتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ 5 سال حکومت کے مزے لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ دھوکہ دینے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس بیان پر وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے عبدالعلیم خان کو ٹویٹر پر سخت بیان جاری کر کے استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر علیم خان کے پاس سیلف ریسپیکٹ نامی کوئی چیز ہے تو اس بیان کے ساتھ وہ استعفیٰ بھی دے دیں، حکومت مخالف بینچوں پر جا کر بیٹھ جائیں۔ خواجہ صاحب نے علیم خان کو راوی اراضی اسکینڈل کا طعنہ دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ راوی اراضی اسکینڈل ماضی میں کیوں نظر نہیں آیا؟ جب یہ اتحاد بن رہا تھا، جب عبدالعلیم خان صاحب کو یہ وزارت دی جا رہی تھی، تب اسے پس پشت کیوں ڈالا گیا؟ سب سے بڑا سوال سسٹم کی ناکامی کا البتہ اپنی جگہ موجود ہے۔ محسن نقوی کا بیٹھ کر بات کرنے کا اشارہ آل پارٹیز ڈائلاگ کا پیغام ہے، سب ہے، کسی ایک کے لیے ہے، سب کو یہ بتانا ہے کہ سب ایکول گراؤنڈ پر ہیں، کوئی لاڈلا نہیں ہے، یا پھر کوئی نئی سیاسی گنجائش پیدا کرنے کی طرف یہ معاملات جا رہے ہیں؟ اس کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ سینیٹر ناصر بٹ صاحب نے مجھے جوائن کیا، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم۔ سسٹم کی بیزاری کو لے کر یا سسٹم کے نئے راستوں کی تلاش کو لے کر ایک ہی دن میں تین لوگ مختلف طریقوں سے بات کر رہے ہیں، یعنی محسن نقوی صاحب نے جو بات کی وہ اپنی جگہ، علیم خان صاحب کہتے ہیں پرانے چہرے بار بار آ جاتے ہیں، ظاہر ہے سسٹم سے شکایت کر رہے ہیں۔ دوسری طرف خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آپ کابینہ سے چلے جائیں، راوی اسکینڈل یاد دلا دیا، تو یعنی سسٹم کی یہ بھی خرابی تھی کہ ایک اسکینڈل یافتہ شخص کو اس نے کابینہ کا حصہ بنایا۔ سسٹم کو اچانک خرابیاں نظر کیوں آنا شروع ہو گئیں؟ سسٹم بیزار ہو گیا یا سسٹم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کچھ ود ان دا سسٹم تبدیلی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سسٹم تو ماشاءاللہ اتنا اچھا ہوا ہے، اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ سسٹم دیکھ لیں، جب 2018 والا سسٹم تھا کیا کچھ ہوا، پاکستان ایسولیٹ ہوا، دنیا نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دی، ہم اب ہندوستان ہم پہ اٹیک کر کے کہتا ہے دہشت گردی ہو رہی ہے تو ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں۔ پاکستان وہی، آرمی بھی وہی، پاکستان نیوکلیر پاور پہلے بھی تھا اب بھی ہے، لیکن اب جو لیڈرشپ آئی تھی 2024 کے بعد، جب ہم نے پاکستان کو سب سیاسی جماعتیں جو حکومت میں شامل ہیں، میں سب کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں، ہم نے مل کر اپنے بیانیے میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو پیچھے کر دیا۔ پہلے پاکستان اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہندوستان کو جب اب حملہ کیا تو مارا، اور ایسا اس کو سبق دیا۔ ہمارے جو آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل، انہوں نے ان کو میں کہتا ہوں کہ 6 گھنٹوں میں نانی یاد کرائی، وہ بھاگے امریکہ کے پاس چلے گئے۔ تو وہ بہادر لیڈران کے بہادر فیصلے ہوتے ہیں۔ باقی اب ہماری خارجہ پالیسی اور وہ دیکھ لیں کہ اب ہم دنیا سے رابطے میں، امریکہ ہمارے پاس آتا ہے، ایران آتا ہے، دنیا کے ممالک کے پرائم منسٹر صدر آتے ہیں پاکستان میں، پاکستان کی بات سنی جاتی ہے، پاکستان میڈیٹر بنا، جنگ رکوائی امریکہ کی اور ایران کی۔
تو فرق تو بہت ہے. وہ پاکستان وہ جو نیا بنانے آ گئے تھے, یہ ہے اصلی پاکستان. لیکن ایک بات یاد رکھیں, کوئی بلڈنگ جب کوئی گرا دے تو اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے. سسٹم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنے متعلق بات کر رہے ہیں کس کے متعلق بات کر رہے ہیں. بٹ صاحب آپ نے جو حوالے دیے ہیں, یہ حوالے کل محسن نقوی صاحب نے بھی دیے ہیں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ کے لیے اتنی اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں, ایک شخص جو ہے وہ آپ کو ساری چیزیں پلیٹ میں لا کر دے رہا ہے. اور شہباز شریف کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. تو جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کوشش ہے اور اس کا نتیجہ بھی نظر آ رہا ہے, لیکن شہباز شریف صرف فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شہاب ڈار صاحب جو نائب وزیر اعظم ہے, مجھے آپ دیکھیں ایک ریئلٹی ہے, صبح شام انہوں نے کتنی محنت کی اس بات پہ جس دن ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا. ٹھیک ہے, ہم اس کو جواب ہم نے اس وقت دیا. ایک پاکستان کی اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے دنیا کو یہ بتایا, ان سے رابطے کر کے بتایا کہ جو ہندوستان کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. پہلے بھی اس نے جھوٹ بولا, اب بھی بول رہا ہے. ہم یہ حقیقت یہی ہے کہ ہندوستان جو ہے جس نے جو ہم پہ وار کیا ہم اس کا جواب دیں گے. لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ تھرڈ کنٹری آ جائے, آ کے یہ چیز دیکھ لیں کہ کون قصوروار ہے. اس پہ باقی دنیا نے مانا کہ ہندوستان غلط تھا, پھر جب ہم نے ان کو مارا تو ہمارے ساتھ لوگ دنیا کھڑی تھی. ہم نے پاکستان ایک امن کا گہوارہ بنا. ہم دہشت گردی کے خلاف ہم نے 70,000 یہ ساری کوششیں کامیابیاں ظاہر ہے. یہ تو 2013 میں بھی آپریشن چلا, اس کے بعد ابھی بھی ہم مسلسل نبرد آزمائیں. آپ انڈیا کی جنگ کے ساتھ اس کو مکس کر رہے ہیں. اگر یہ انڈیا کی جنگ کے علاوہ مطلب اس کا تو تمام تر کریڈٹ پاکستان کو ہے, قیادت کو ہے, فیلڈ مارشل, وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم, لیکن سسٹم کیوں کولیپس کر گیا ہے؟ آپ ہی کے سسٹم کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر گیا, اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو 10 سال بعد بھی ہم کہیں نہیں جائیں گے. وزیر داخلہ کو کیوں یہ لگ رہا ہے؟ آپ بھارت کی جنگ کا حوالہ دے رہے ہیں, آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں سسٹم کولیپس کر گیا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اس کوشش میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری وہ ہے نا پی ٹی آئی جو ایک جس کو ہم سیاسی جماعت نہیں سمجھتے, اس کی وجہ سے آج پاکستان اس حالت پہ پہنچا. وہ بھی اگر کوئی اس طرح کے جو باہر ملک ہم پہ حملہ کرے تو ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے. ہم نے ثبوت بھی دیا. تو یاد رکھیں کہ ہم نے جمہوریت میں ہی پاکستان کی کامیابی ہے, پاکستان کی ترقی ہے. ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. ہم نے سیکھ لیا پیپلز پارٹی, اور ہم نے ایک مساق جمہوریت بھی کیا. اسی لیے کیا کہ اگر عوام جس کو ووٹ دیں گے اس کے ساتھ 5 سال وہ کام کریں. یہی ہمارا فارمولہ ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی جب اب 5 سال پورے ہوں گے, الیکشن ہو. ابھی میں ایک اور بات کر دوں کہ کوئی بھی نہیں مانتا جب کوئی الیکشن آتا ہے, جیسے آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے, دوسرے کہتے ہیں نہیں جی الیکشن غلط ہوا ہے. اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی کیوں نہیں اکٹھے ہوتے, آگے بیٹھے اور نیا الیکشن کمیشن لائیں اور ریفارم کریں. اس کے لیے ہم سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے یہ پوری کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ محسن نقوی صاحب نے کوئی بات کی ہے تو اس میں ہمیں کوئی اچھا راستہ نکال کے بالکل ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان بہتر ہو. پاکستان ڈیفالٹ میں چلا گیا, دنیا کہہ رہی تھی. ہم سیاسی جماعتوں نے مل کے ڈیفالٹ سے بھی نکالا. دہشت گردی کے ہم پہ الزامات لگے تھے, وہ بھی ختم ہوئے. اب امریکہ بھی کہتا کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے. تو ہم نے مل کے کوشش کر کے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, اور جو گرائیدگی ہے بلڈنگ اس کو ہم نے دوبارہ اکٹھے ہو کے بنانا ہے. میرا تو یہی ظاہر ہے اس میں سب کو کوشش کرنی ہوگی, محنت کرنا ہوگی. یہ محسن نقوی بھی کہہ رہے ہیں. لیکن اچانک ایسا کیا ہوا؟ میں لاسٹلی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, آپ کی اتحادی پیپلز پارٹی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ فارم 47 کی حکومت ہیں. آپ کے اتحادی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانے چہرے ہیں, بار بار آ جاتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, تکمیل نہیں کرتے. عبدالعلیم خان صاحب نے یہ کہا ہے. آپ کا وزیر داخلہ کہہ رہا ہے سسٹم کولیپس کر گیا ہے. سسٹم بیزار تو نہیں ہو گیا شہباز شریف سے؟ دیکھیں ایک بات سنیں, میں آپ کو بتا دوں کہ پیپلز پارٹی ہم نے مل کے جو یہ سسٹم کو ٹھیک کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. دیکھیں 26 ترمیم پہ ہم نے مل کے, اور بلاول بھٹو صاحب نے مل کے ساتھ مولانا صاحب سے بھی بات کی. ایک بات یاد رکھیں, ہم نے مل کے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن یہ بات اگر آزاد کشمیر میں کوئی الیکشن کے مسائل ہیں, دونوں ہم پارٹیاں دونوں اکٹھی, جب بھی کوئی الیکشن آئے گا ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. لیکن اس سسٹم میں اگر وہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ووٹ دیا تو صدر ہے, وہ ان کے چیئرمین بھی ہیں, ان کے سندھ حکومت بھی ہے, گورنر بھی ان کے ہیں. تو میرا خیال ہے وہ صرف اس لیے باتیں کرتے ہوئے کہ شاید آزاد کشمیر کے لوگ ہمیں ووٹ دے دیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میچورٹی دکھانی چاہیے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن میں بالکل ہمیں ایک دوسرے سے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات ہونی چاہیے. آج کو میں بتا دوں کہ انشاءاللہ ہم 5 سال
یہی جو ہم اتحادی ہیں حکومت میں 5 سال پورے کریں گے، ریفارمز لائیں گے. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن کے مسئلے پہ نیا الیکشن کمیشن لانا چاہیے. پی ٹی آئی کے جو اپوزیشن ہیں وہ ہمارا ساتھ دے، کٹھے بیٹھے اور ریفارم لائیں تو آئندہ کا الیکشن بہتر ہو. یہ کرنا سیاستدانوں نہیں ہے تو انشاءاللہ اور یہ تجویز بہتری ڈیفینیٹلی محسن نقوی بھی دے رہے ہیں کہ سب بیٹھ جائیں کمرے میں، بھلے 1 مہینہ بیٹھیں 1 سال بیٹھیں، لیکن بیٹھیں بات کریں اور اس معاملے کو حل کریں. بہت شکریہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب ہمارے ساتھ فار یور ٹائم. مرکزی ترجمان استحکام پاکستان پارٹی فیاض الحسن چوہان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. چوہان صاحب بہت شکریہ، تھینک یو فار یور ٹائم. وفاقی وزیر دفاع جو ہیں وہ عبدالعلیم خان کے بیان پر یہ کہتے ہیں کہ آپ میں اگر تھوڑی سی بھی سیلف رسپیکٹ ہے تو آپ استعفیٰ دے کر اپوزیشن بینچز پر چلے جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی اسی دن کہ جس دن محسن نقوی سسٹم کی بیزاری کا اظہار کر رہے تھے، سسٹم کی ناکامی کا اظہار کر رہے تھے اس دن اس بیان کو جاری کیا اور مزید سسٹم کی جو خرابیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، تو مسلم لیگ نون آپ سے ناراض ہو گئی ہے؟ اور یہی موقع کیوں، اور سسٹم کی یہ خامی آپ کو ابھی کیوں نظر آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، صبح میں نے خواجہ آصف صاحب کا یہ ٹویٹ دیکھا اور بڑا دکھ ہوا اور بڑا افسوس ہوا کہ خواجہ آصف صاحب نے ہمیشہ ایک ہی ٹریک پکڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک علیم خان صاحب کی جنرل عمومی گفتگو تھی کہ جو دوسرا مرحلہ کشمیر کے الیکشن کا آ رہا تھا اس کے حوالے سے اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے پارٹی کے ووٹرز کے لیے اور آپ پبلک کے لیے دیا. اس میں جنرل بات کی کہ پچھلے 78-79 سالوں سے کشمیر کے اندر یہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مسلم کافر سے جو اقتدار کے اندر ہے، اور ان کے حوالے سے کہا جی کہ وہ محرومیاں ختم نہیں کر سکتے اور ہم انشاءاللہ محرومیاں ختم کریں گے. ایک جنرل بات تھی. لیکن خواجہ آصف صاحب کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ رات کے 12 بجے عجیب و غریب کیفیت کے اندر انہوں نے جناب حسب ثابت، جس طرح وہ ہمیشہ رات کو جناب عجیب و غریب کیفیت کے اندر ٹویٹ کرتے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے بھی، اپنی حکومت کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، اسی طرح انہوں نے علیم خان صاحب کی ذاتی حوالے سے ان کو جناب ٹاٹ کرنا شروع کر دیا اور ان کی ذات کے اوپر آ گئے. تو وہ پھر صبح میں نے ان کو ٹویٹ کے ذریعے سے جواب دیا جو بڑا وائرل ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا اور اس پہ ٹویٹر پہ. میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ خواجہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بزرگ سیاستدان ہیں، ایک مدبر سیاستدان کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا کریں، نہ کہ گلی محلے کے کونسل سیاستدانوں کی طرح آپ ہر ایشو پہ اور ہر ٹاپک پہ آپ نے جناب جو ہاتھ دیا ہوتا ہے اور پنگا لیا ہوتا ہے تو کم از کم نہ لیا کریں. سیاستدان کو بعض دفعہ خاموش رہنا ہی اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے بعض موقعوں پہ فائدہ مند ہوتا ہے. اب اس موقع پہ انہوں نے جو علیم خان صاحب کے حوالے سے پنگا کیا، آپ مجھے بتائیں کل اگر 2 سیٹیں ہوں یا 4 سیٹیں ہوں اس کی بنیاد پہ ان کی حکومت بننے سے رہ جائے اور یہ پھر آئی پی پی اور علیم خان صاحب کی طرف کس منہ سے آئیں گے؟ کیا یہ پھر اپنا تھوکا چاٹیں گے؟ تو اس وجہ سے خواجہ آصف صاحب نے چھوٹا بیان دیا اور کم تر بیان دیا، جس سے انہوں نے اپنی عزت میں اضافہ نہیں کیا، اپنی پارٹی کے لیے اور اپنے لیے باعث شرمندگی جو ہے نا وہ ہوا ہے. وہ آپ کے پاس یا آپ ان کے پاس اسی منہ سے نہیں جائیں گے جس منہ سے وہ آپ کو راوی کی اراضی کا اسکینڈل یاد دلا رہے ہیں، یا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پرانے چہرے ہیں، وعدے کرتے ہیں تکمیل نہیں کرتے، کوئی 25 سال بعد آ رہا ہے، کوئی 5 سال بعد، تو معاملہ دونوں طرف برابر نہیں ہے، دونوں طرف ہی کمپرومائز نہیں ہوا جانتے ہوئے. ابھی پچھلے دنوں گلگت میں بھی آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات پہ اتفاق کیا ہے، تو یہ وہی لوگ ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے بڑا شارپلی جناب ایک اچھا سوال پوچھا ہے، لیکن آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ ہم نے بات کی ہے کہ جو پارٹیاں آئیں، ایک پارٹی 3 دفعہ 2 دفعہ 5 دفعہ اقتدار لے لیتی ہے اور وہ 4 یا 5 دفعہ کے اقتدار کے بعد بھی کہے کہ ہاں جی مجھے 6واں موقع دو، مجھے 5واں موقع دو، مجھے 4تھا موقع دو، میں آپ کے مسائل حل کر دوں گا، میں ملک کے مسائل، ریاست کے مسائل، صوبے کے مسائل، عوام کے مسائل میں حل کر دوں گا، تو اس کے اوپر پھر ہنسی آتی ہے نا. علیم خان صاحب نے اس کنٹیکس میں کہا کہ جب پارٹیاں اقتدار میں رہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مسلم کانفرنس کشمیر کے اندر 4 دفعہ 5 دفعہ 3 دفعہ اقتدار انجوائے کر چکی ہے نا، کنٹیکس میں کہا. باقی پرسنالٹی یا شخصیات کے حوالے سے آپ آسمان سے تو نہیں آپ جناب درخت لگے ہوئے ادھر سے سیاستدان توڑ کے لاتے. سیاستدانی تو عوام میں سے ہی ہوتے ہیں نا، عوام میں سے جو انڈیویجول حیثیت میں وہ ہوتے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کہ پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے علیم خان صاحب نے میسج دیا کہ ہماری استحکام پاکستان پارٹی اقتدار میں آئے گی، ہم کشمیر کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کریں گے، ہم کشمیر کا انفراسٹرکچر بہتر کریں گے، ہم ذرائع نقل و حمل بہتر کریں گے، ہم تعلیم کی، صحت کی،
और जनाब तिजारत। चौहान साहब, लास्टली मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी बात का वजन है, ठीक है, अवामी लीडर हैं, उन्हीं के साथ आपस में रहना है, आपस में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना है, लेकिन अलीम खान ही क्यों? यानी वो जहाज़ चलाने से लेके, गाड़ियाँ चलाने से लेके, इधर से उधर मैनेजमेंट, वो 18 से, फिर आपके बाद उसके बाद PDM का इत्तेहाद हो, गिलगित का इंतखाब हो, या कश्मीर में भी अभी आपने कहा कि हमारे पास किस मुँह से आएंगे, तो आप आखिर में जा तो वही ना, आपको भी पता है कि आपकी 3, 4, 5 सीटों के साथ आपको कहीं ना कहीं अलायंस करना है, तो फिर ये ताना क्यों कि 5 साल, और ये जानते हुए भी कि आप वफाक में भी साथ बैठे हुए हैं? देखो, हमारा तो इशू नहीं है, हम तो हैं सियासतदान। आप अपोजिशन में बैठ जाएंगे आप ख्वाजा आसिफ के मशवरे पे? टोके ना, सवाल पूछ के ना 2 मिनट सुन ले। सुनाइए। ये एथिक्स है ना आपकी जनाब, सीख लिए प्लीज। अच्छा, अब मसला ये है कि हम हैं सियासतदान और हम हैं सियासी जमात, ना हम तहरीक इंसाफ है, ना हम कोई और दूसरी पार्टी की तरह इंतहा पसंदी हमारे अंदर नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से ना मजहब के नाम पे, ना जमहूरियत के नाम पे, ना किसी अच्छी चीज ना किसी बुरी चीज के नाम पे आपको इंतहा पसंदी नहीं मिलेगी। सियासतदान जो होता है और जो सियासी जमात होती है वो हर दूसरे के साथ बैठता है, अपने मुखालफीन के साथ भी, अपने जनाब हम असरों के साथ भी, अपने हम रकाबियों के साथ भी वो बैठता है, वो कंप्रोमाइज करती है वो पार्टी। किसके लिए? पार्टी के मफाद के लिए, अवाम के मफाद के लिए, मुल्क के मफाद के लिए और जाती मफाद के लिए। जो इन 4 मफादात के लिए किसी मुखालिफ के साथ या अपने किसी पॉलिटिशियन के साथ या किसी सियासी जमात के साथ डायलॉग नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, वो सियासतदान ही नहीं है। तो हम तो भाईजान, हम तो हर वक्त तैयार हैं। अभी अगर हमें ये टॉन्ट भी करेंगे, हमसे ये गुस्सा होने की कोशिश भी करेंगे मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, लेकिन हम वक्त आएगा तो हम खुद का मफाद देखेंगे, हम अवाम का मफाद देखेंगे, हम अपनी पार्टी का मफाद देखेंगे, हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे, चलना होगा तो चलेंगे। चौहान साहब, आपने जमहूरियत की तारीफ, सियासी जमातों के इत्तेहाद की तारीफ, अवामी मफाद की तारीफ कर दी, उसमें आप एक चीज़ भूल गए कि ये जो इलेक्शन के दिनों में स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, आप नहीं समझते कि ये जाहिर है एक आर्काइव का हिस्सा होते हैं, इनका बार बार हवाला दिया जाता है, आपके साथ इनको शेयर किया जाता है, आपको बताया जाता है, आपने उस मौके पे ये कहा था, इस स्वीपिंग स्टेटमेंट को अगर रोकें तो आगे जो आपने इत्तेहाद करना ही करना है वो स्मूथ हो जाएगा? पहली चीज तो ये है कि पॉलिटिक्स नहीं, आपकी बात क्लियर है कि इंसान एक ऐसी चीज है और इंसानी माशरा कि हर इंसान साल पहले और पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, साल बाद उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है तजर्बात की बुनियाद पे, ठोकर की बुनियाद पे, किसी जनाब इवेंट की बुनियाद पे, वक्त के साथ साथ तजर्बात के साथ इंसानी माशरा, इंसानी गिरोह वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना बयानिया जो है वो चेंज कर लेता है। ये कोई नई बात नहीं है। आप भी जो है ना वो अपनी लाइफ में देखेंगे, आपके बहुत सा पॉइंट ऑफ व्यू होगा मुख्तलिफ इशूज पे, फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, वो चेंज होते रहते हैं। ये तगय्युर जो है ये इंसानी माशरे की खूबसूरती है। तो आप ये ना कहें कि कल ये था, परसों ये था। 2018 में आपको ये एहसास था कि ये 2 फैमिलीज हैं, 24 में एहसास खत्म हुआ, 2026 जुलाई में आपको फिर एहसास हो रहा है, तो ये स्क्वायर वन पे वापस जाना जो है, ये बार बार उसी जगह पे जाना और वहाँ से फिर आगे बढ़ के फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके वहीं जाना, ये कौन सा मरहला है? भाई बात ये है कि हम तो हैं सियासी जमात, हमने नई सियासी जमात बनाई है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इक़्तिदार, जब तक हमें इक़्तिदार नहीं मिल जाता हम तो यही बात करेंगे। और हर पॉलिटिकल पार्टी पूरी दुनिया के अंदर, जमहूरियत के अंदर, जिस जमहूरियत की लॉलीपॉप हम सारे मिलकर चूसते हैं ना, ठीक है ना, और जिस जमहूरियत की खातिर अरबों रुपए इन्वेस्ट करके सोसाइटी और माशरों के अंदर पिछले 80-90 सालों से वो पूरी दुनिया के अंदर जनाब जमहूरियत किया जाता है, उस जमहूरियत के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी जब तक इक़्तिदार में नहीं आती तब भी, और इक़्तिदार में आने के उतरने के बाद भी वो यही राग लापती है कि भाई हमें इक़्तिदार दो, हम आपको जनाब रिजल्ट देंगे। तो हम तो अभी तक इक़्तिदार में ही नहीं आए, तो हमारा आप इक़्तिदार का हिस्सा डेफिनेटली मौजूद हैं और इक़्तिदार का हिस्सा हैं, और उस इक़्तिदार का हिस्सा होने पे भी आप जो है वो तनकीद भी कर रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार का हिस्सा भी साथ साथ है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। सिस्टम की जिस नाकामी का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नून लीग की छुट्टी हो रही है और पीपल्स पार्टी हुकूमत संभालने जा रही है, क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये बयान महज एक जुमला नहीं, एक बड़ा वार्निंग साइन है। कुछ माह पहले आपको याद होगा सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में ये लिखा था। उस कॉलम में उन्होंने ये दावा किया था कि PDM के दरमियान इक़्तिदार का 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ है, जिसके मुताबिक पहले 2.5 साल नून लीग और फिर अगले 2.5 साल पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिलना थी। ऐसे किसी फार्मूले की नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने ही तरदीद की, इनकार किया, लेकिन उनके मुताबिक जुलाई के बाद मामलात बड़ी तेज़ी से बदलने थे। तो क्या वो बदलना शुरू हो गए? वहीं आपने इसमें 2-3 और पहलू साथ मिलाकर देखने हैं कि
سسٹم اس وقت خوش کس سے ہے یا ناراض کن کن سے ہے؟ سندھ حکومت کی طرف دیکھا جائے تو نہروں کے معاملے پہ آبپاشی، کیونکہ زراعت ہمارا سینسٹیو ہماری آپ کہہ لیجیے کہ لائف لائن ہے، ادھر جب نہروں کا معاملہ ہوا تو سندھ حکومت نے احتجاج ریکارڈ کروایا، تو کیا سسٹم ان سے اس بات پر خوش ہوگا، راضی ہوگا؟ پنجاب کی طرف سے جب نئے صوبوں کی بات ہوتی ہے تو اسے فوری طور پر کہہ دیا جاتا ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہی فارمولا سندھ کا بھی ہے، البتہ دونوں دوسرے صوبوں میں نئے صوبے چاہتے ہیں لیکن اپنے ہاں نئے انتظامی یونٹ کا قیام نہیں چاہتے. تو اس سب کے بیچ ایگزیکٹلی اب ہونے کیا جا رہا ہے، سسٹم طے کیا کر رہا ہے، سسٹم بنیادی طور پہ کن نئے راستوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے. مجھے جوائن کر رہے ہیں احتشام الحق صاحب. بہت شکریہ احتشام صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. یہ آؤٹ آف نو ویئر اچانک ایک نہیں، دو نہیں، تین وزیر جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم کی بیزاری، سسٹم کا کولیپس ہونا، سسٹم کی خرابی بیان کر رہے ہیں. یہ ایک دن میں ہوا کیا؟ سسٹم کو اچانک سے بیزاری ہونا شروع ہو گئی، سسٹم کو اچانک احساس ہوا وہ کولیپس ہوا، کیا بدل گیا؟ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پہلے مصطفیٰ کمال بولے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا، پھر عظیم خان صاحب بولے، انہوں نے نواز صاحب پہ تنقید کی، اس کے جواب میں خواجہ آصف نے کہا کہ ہمت ہے تو نوکری چھوڑ کے آؤ، کابینٹ سے باہر نکلو تو آ جاؤ. یہی خواجہ آصف صاحب جو اس سسٹم کو ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں، یہ وہی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اب یہ پرووکیشن کیا ہے، بڑے دنوں سے بات چل رہی ہے. آپ کو یاد ہے میں نے بہت پہلے ہم نے خبر دی تھی 2-4 مہینے پہلے کہ وہ جو 28ویں ترمیم جب بھی ہوگی 10 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے تھے. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جی گوادر کو، کراچی کو، اسلام آباد کے ساتھ ساتھ، اور ایک خبر میری یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کو بھی فیڈرل ٹیریٹریز ڈکلیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے جس طریقے سے حالات ہو رہے ہیں. اچھا، اب صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بگڑی ہے، میری جو اندر کی خبر ہے، ایک اہم شخصیت نے جو بتایا مجھے کہ بھئی 2 آپشن دے دیے گئے ہیں، صرف 2 آپشن، کہ جی یا تو آپ طے کر لیں کہ آپ نے نئے پروونسز بنانے ہیں، اور اس میں ایک بہت اہم شخصیت نے کہا ہے کہ 8 سے 12 صوبے بنا لیں. ویسے تو کہا گیا تھا کہ جی اس وقت 37 ڈویژن ہے جس میں 6 ڈویژن آزاد کشمیر کے بھی اور جی بی کے بھی ہیں، وہ نہیں بن سکتے، تو 8 سے 12 ڈویژن بنائے جائیں کیونکہ یہ ان مینیجبل ہو گیا ہے، یہ کولیپس کر گیا سسٹم، یہ نہیں چل سکتا. اور یہ کام اب یہ نہیں ہے کہ جی آپ مل کے بیٹھیں گے ہوں گے تو یہ ہوگا. اس کے لیے بڑی واضح طور پہ ابھی دیکھیں کل یہ کرنے کے بعد، کل ہی آپ نے دیکھا محسن نقوی صاحب کراچی گئے، انہوں نے ملاقات کی زرداری صاحب سے، ان کو بڑا واضح طور پہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کیا چاہتے ہیں. کل اپنی تقریر میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی تھیں کہ وہ کسی ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہتے. اچھا ایک تو یہ ہے، دوسری بڑی شرط رکھی ہے کہ اگر آپ یہ صوبے نہیں بنانا چاہتے تو یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے نا افیکٹولی فوری طور پہ اس کو لاگو کریں. بلکہ کہا جا رہا ہے رول ماڈل موجود ہے، 2002 کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس آرڈر ہے، اس کو رائٹ لیفٹ کر کے جیسے بھی کرنا کریں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دنوں میں، ہفتوں میں کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کے لیے ایک آپشن یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی ریفرینڈم بھی کرا دیا جائے، کیونکہ پبلک بھی بہت پریشان ہے، لوگوں کے کام آپ کو پتہ ہے اویت ہو رہے ہیں، نہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، زنجی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ریفرینڈم بھی ہو اور وہاں پہ ان سے پوچھا جائے کہ جی کیا اس غلط نظام سے نکلنے کی ضرورت ہے تو کیا کرنا چاہیے. ابھی دیکھیں 28ویں ترمیم کا معاملہ رکا ہوا ہے کیونکہ کنسنسس نہیں ہو رہا. تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو خبر ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اس مسئلے میں مل گئے ہیں، وہ بالکل نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں یہ بھلے فیلڈ سٹیٹس کو ہے، ہم نے اس کو نہیں توڑنے دینا. اب دیکھیں یہ بڑی سیدھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی والی بات ہے، کیونکہ ان کے اہداف جو ہے نا عبید، ان کا جو سارا کا سارا مرکز ہے وہ یہی ہے کہ اختیارات کی جنگ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ مریم نواز چاہیں گی کہ 2-3 شہروں میں بیٹھ کے وہ چیف منسٹری کریں؟ نہیں کریں گی. یہی وہاں پہ کراچی میں اپنا سندھ میں ہو رہا ہے. اور جب سے یہ بات نکلی ہے کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا کے فیڈرل ٹیریٹری میں لے کے جانا ہے تو پیپلز پارٹی بہت ان نرو ہے. ویسے تو آپ نے کل دیکھا ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے کرتے کل آزاد کشمیر میں جفیاں اور پپیاں ان سب لوگوں کی ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا قاہرہ صاحب نے فردوس عاشق اعوان یاد دلا دی ہے جفیوں پپیوں والی بات کر کے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں، اگر ساروں کو ساتھ ملا لیں. سسٹم بیزار ہے، سسٹم ریڈ لائن کراس نہیں کر رہا، سسٹم ریڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے ان کو کہہ رہا ہے کہ کام کر لو، ان لوگوں نے طے کر لیا ہم نے کام کرنا نہیں ہے. تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ سسٹم ود ان دا سسٹم ریڈ لائن کراس کیے بغیر کسی اور کو انگیج کرے. کیا انگیج کر رہا ہے؟ گڈ کوشچن. دیکھیں عبید، اس میں جو انہوں نے کل جو بات کی جن کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی شکل ہو، کسی طرح کی شکل ہو، ہم اسی کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ جی 7 دہائیوں سے سسٹم فیلڈ سسٹم ہے، یہ کوئی ریلیف نہیں دے سکا، یہ چل نہیں پایا، یہ گورننس ٹھیک نہیں کر سکا، ملک کے حالات سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بات نہیں بنے گی. اب آخری بات جو ہے نا، جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، وہ جو میسیجنگ کی گئی ہے ٹاپ لیول سے اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اس کے بعد ہمیں شکایت نہیں کرنی آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے.
فزیکلی تو وہ آنے کے لیے تو شاید حالات بھی نہیں ہیں. دوسری اس میں جو کہا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں. یہاں پاکستان کی بہت تعریفیں ہوتی ہیں, پاکستان کے حالات پہ بھی لوگ تشویش کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان کے دوست سعودی عرب ہو, اپنا UAE, باقی جتنے ممالک ہیں, ایون امریکن برٹشر بھی کر رہے ہوتے ہیں, بھلے ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انٹینیبل ہے, یہ نہیں چل سکتا, یہ اس سسٹم کو تبدیل ہونا ہی ہونا ہے. اچھی بات اس میں عوید یہ ہے کہ جو ٹائم لائن دیا جا رہا ہے نا, وہ ایک جاج دیا جا رہا ہے کہ یہ مہینوں پہ نہیں جانا, یہ ہفتوں میں آپ نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن اب پیپلز پارٹی PMLN نے جس طریقے سے مخالفت کا اظہار کیا ہے, اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ سب کچھ اسی طرح ہو گیا جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں, یہ نہیں چاہتے, یہ آڑے ہوگا کیا پھر؟ پی ٹی آئی کے لیے کوئی گرین سگنل ہے, کوئی نیا راستہ ہے؟ پہلی دفعہ دیکھیں نیا راستہ تو اب یہی ہے کہ اب یہ تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ واضح طور پہ اختلافات اسٹیبلشمنٹ کے اور پیپلز پارٹی کے ہیں. اگرچہ جب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے ان کو بٹھا بھی دیتی ہے, جیسے کل بٹھایا ان کو, لیکن انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا کہ جی ڈی سینٹرلائزیشن از دی بز ورڈ. یہ رولنگ ایلیٹ ہماری ناکام ہو چکی ہے, اس نے 7 دہائیوں میں کچھ نہیں ہوا, اور ملک جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں خراب سے خراب تر حالت میں چلا گیا ہے. لہٰذا اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. فزیکلی شاید وہ نہ بھی آئیں, نئے صوبے بنیں گے. اب یہ بھی گائیڈ لائن دے دی گئی, 3 باتیں کر دی گئی ہیں کہ نہ ایتھنک بنیادوں پہ ہوں گے, نہ لنگوسٹک بنیادوں پہ ہوں گے, نہ صوبائیت کے معاملے میں ہوں گے. یہ صرف اور صرف انتظامی یونٹ ہوں گے. اگر کوئی چاہے گا کہ ہم اپنے کسی اور نقطہ نظر کو لے کے آگے ساتھ چلیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے بڑا واضح طور پہ اشارہ دے دیا گیا, کہہ دیا گیا کہ جی اب کچھ نہ کچھ آپ کو اس حوالے سے پازیٹیو کر کے دکھانا ہوگا. ویسے تو میری خبر میں یہ بھی ہے کہ ایک یہ بھی بات ہوئی جو کل اور پرسوں کے درمیان کہ قومی حکومت بھی بنا لی جائے. پھر کہا گیا کہ جی قومی حکومت بنانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, چاہے PTI کو بھی شامل کر لیں تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا, یہ اس تینوں پارٹیاں بیٹھ کے لڑائی کر رہی ہوں گی کہ مجھے کون سے پورٹفولیو چاہیے اور دوسرے کو کیا چاہیے, اب اس کے اختیارات کی جنگ ہوگی. لہٰذا یہ بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ قومی حکومت والا معاملہ بھی ہے نا فوری طور پہ ہوتا ہے. اچھا, اس میں شام صاحب اگین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ, اور آپ نے حوالہ دیا جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی, آپ نے غالباً 14 نکات بیان کیے تھے اس 28ویں ترمیم کے, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے. اس میں اب میں اس کو جوڑ رہا ہوں نقطے کو دوسرے سے تیسرے کے ساتھ. کولیشن گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے, وہاں بیزاری ہے, اور انہوں نے آپ کے مطابق لڑائی لے لی ہے. نیشنل گورنمنٹ آپشن نہیں ہے, تو پھر یہاں آپ کی وہ جو 14 نکات والی خبر تھی اس کے مطابق صدارتی نظام جو ہے, جس کا ظاہر ہے کل محسن نقوی نے کھل کے اظہار نہیں فرمایا, لیکن وہ کہنا شاید یہی چاہتے تھے کہ یہ ایک اچھا آلٹرنیٹ ہے جمہوریت میں. تو کیا سسٹم ادھر جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک آپشن یہ بھی ہے, نیم صدارتی نظام کی بھی بات ہو رہی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو میری اطلاع ہے عبید, وہ اس طرف فوری طور پہ نہیں جانا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دو بڑی پارٹیاں جن کے اپنے سیاسی مفادات ہیں, ذاتی مفادات ہیں, ان کے مالی مفادات ہیں, یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ریفرینڈم کرا لیا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ جی آپ مطمئن ہیں, نہیں مطمئن تو اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں, اور 2 آپشن دیتے ہیں کہ جی نئے صوبے بنا لیں, یا یہ ہے کہ آپ جناب لوکل گورنمنٹ کا نظام افیکٹولی لانچ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو اپنے جو کہتے ہیں گھر کے دہلیز پہ انصاف ملے, اور یہ نہ ہو کہ جناب ایک بندہ باولپور سے اٹھتا ہے 20 گھنٹے کے بعد وہ لاہور پہنچتا ہے تاریخ لینے کے لیے, اس وہاں بتایا جاتا ہے. تو خیر جب ہم بلدیات اگر لائیں گے تو لیٹ سے بلدیات بنانے سے آپ کی عدالتیں تو بہتر نہیں ہو جاتی, تو وہ خیر ایک الگ مسئلہ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ نے کہا کہ سسٹم جو ہے وہ بیزار ہے, یا محسن نقوی کہتے ہیں کولیپس کر گیا, یہ سسٹم نہیں چل رہا, اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیں. کہاں ایگزیکٹلی مسئلہ ہے؟ اکانومی کا مسئلہ ہے, آبپاشی کو لے کر, نہروں کو لے کر, فصلوں کو لے کر معاملات ہیں, نئے صوبے ہی گول ہیں, یا بنیادی طور پر لوکل گورنمنٹ کو جو ہے وہ امپاور کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ بناتے ہیں تو آپ ود ان دا سسٹم, اور اگر آپ 2002 کے آرڈیننس کے تحت بنا رہے ہیں تو آپ ریڈ لائن کراس تو نہیں کر رہے, لیکن ویری کلوز ٹو دا ریڈ لائن آپ جا رہے ہیں, سسٹم میں رہ کر ہی پینیٹریٹ کر رہے ہیں. اچھا ایگزیکٹلی یہ جو آپ نے اچھا یاد کرایا عبید, مجھے نہروں والا مسئلہ, آپ کو یاد ہے نا 6-7 مہینے پہلے بڑا ایفرٹ ہوا تھا کہ 7 نہریں, شاید میرا خیال 8-9 مہینے پہلے کی بات ہے, 7 نئی نہریں بنائی جائیں گی, اور اس میں سعودیز کا بھی بہت بڑا, چائنیز کا بھی انٹرسٹ تھا, بلینز آف ڈالر انویسٹ کرنا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی نے بہت اس پہ اختلافات کیے, اور قومی تو پارٹیاں وہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئی, تو پیپلز پارٹی بھی اس سے پیچھے ہٹ گئی تھی, اور ایک ہی باورفل جو ہے نا اس سے ایک نہر نکلی تھی. یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ کسی طرف نہیں آ رہے, نہ نہروں کے نظام کی طرف جا رہے ہیں,
نہ سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، نہ یہ سارے مل کے اس نظام کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان کے اپنے سیاسی مفادات، ذاتی مفادات سے آگے بات بڑھ نہیں رہی۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جی محسن نقوی نے جس طرح آ کے اتنی کھل کے باتیں کی، عام طور پہ آپ کو پتہ ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ 10 سال کے بعد بھی اگر آپ یہی بات جب ہم اکٹھے ہوں گے تو یہی بات کر رہے ہوں گے، اور یہ اور آپ میں دیکھ رہے ہیں کہ 75 برسوں سے تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو پہلی دفعہ جو بات بتائی گئی ہے مجھے کہ جی اس دفعہ تھنگز آر ویری سیریس، صحیح ہے، میٹر ہیز بین ٹیکن ٹو دی ٹاپ پوزیشن، اور وہاں سے یہ آرڈر کر دیا گیا، محسن نقوی صاحب کو کہہ دیا گیا کہ جا کے بڑا واضح طور پہ ان دونوں پارٹیوں کو بتا دیں اف دس ڈزنٹ ورک تو اس کے بعد پھر ہم سے کوئی گلا شکر نہ کیا جائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون والے پھر سر جوڑ کے بیٹھنے لگے کیونکہ اپنے مفادات ہیں، اکٹھے ہو جائیں گے، کیا کرنا ہے۔ آخری بات تو بات یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ تبدیل کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو سب جو ہے وہ مکمل کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ ایجنڈا اس وقت جو ہے وہ رکھ دیا گیا دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ ندیم افضل چند صاحب جو ہیں انہوں نے کووڈ کے دنوں میں یہ کہا تھا، اور یہ جملہ ایسا ہے جو ہر موقع پہ جو ہے وہ ظاہر ہے پورا بیٹھتا ہے، کہانی یہ ہے کہ گل ود گئی مختاریہ۔ بہت شکریہ شام صاحب، تھینک یو۔ یقینی طور پر یہ معاملات بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں، لیکن دوسری طرف بھی اگر ہم عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو وہاں بھی صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ اب تک کی بڑی خبر یہ ہے کہ دہائیوں سے جلتے غزہ میں امن کی امید اٹھی ہے۔ غزہ پیس بورڈ کے تحت بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے۔ دوسری بڑی خبر یہ کہ ایران نے ایک ہی حملے میں امریکہ کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان بھی پہنچا دیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن پہلے غزہ پیس بورڈ آف پیس کی جو پیش رفت ہے جسے امریکی صدر ایک تاریخی قدم قرار دے رہے ہیں، ذرا اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ حماس باضابطہ طور پر مرحلہ وار غیر مسلح ہونے پر راضی ہو گئی ہے، اسرائیل بھی فوج پیچھے ہٹانے پر مان گیا ہے۔ اس معاملے پر مصر ایک اہم سربراہی اجلاس کی میزبانی بہت جلد کرنے جا رہا ہے کہ جس میں امریکہ، قطر اور ترکی شرکت کریں گے۔ غزہ پیس بورڈ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج صرف اور صرف حماس نہیں ہے، بلکہ غزہ میں دیگر مسلح گروپ بھی ہیں جو غیر مسلح ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور شاید اسے بنیاد بنا کر اسرائیلی انتہا پسند اس پورے امن عمل کو ناکام بنانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، یہودی آباد کاروں کا ظلم بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو فلسطینی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، اور انہیں اسرائیلی فوج کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ حال ہی میں نابلس کے قریب پیش آنے والا واقعہ اس کی تازہ مثال ہے۔ اس ظلم پر جب دنیا اسرائیل سے غزہ کی زمینی صورتحال پر جواب طلب کرتی ہے تو نیتن یاہو کیا جواب دیتے ہیں، ذرا وہ دیکھ لیجیے۔ یہ اصرار اس لیے ہے کہ گوگل میپ کو اسرائیل مینیج کر لیتا ہے، زمینی حقائق حقیقی صورتحال دکھاتے ہیں اور وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ غزہ کے ساتھ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بھی اگر ہم ملا کر دیکھیں تو امریکہ نے ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں کہ جس کے جواب میں ایران نے بھی امریکہ کو ایک بڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن کے موفق السلطی ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملے کے نتیجے میں تین جنگی طیارے F-35 مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں، جبکہ 3 دیگر شدید متاثر بھی ہوئے ہیں۔ حالات اس وقت یہ ہو گئے کہ اردن میں عوام سڑکوں پر نکل کر امریکی افواج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکی اڈوں کو بیسز کو ختم کر دیا جائے۔ ادھر کویت کی السالم اور احمد الجابر ایئر بیسز پر بھی ایرانی ڈرون حملوں میں ہینگرز اور ملٹری آلات کے گوداموں کو نقصان پہنچنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ جنگ کی اس کشیدگی میں اچھی خبر یہ ہے کہ تجارتی حوالے سے اہم ترین سمندری راستے باب المندب سے ایک ہی دن میں 25 کمرشل جہاز بھی گزرے ہیں، جس سے معاشی دباؤ میں کمی دیکھی گئی ہے، اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بھی نیچے آ گئی ہیں، جو کہ ایک اچھا سائن ہے۔ لیکن یہ جنگ اب بھی جاری ہے اور اس جنگ کو روکنے کے لیے مسلسل کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز۔ اللہ حافظ ناصر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔